हमारा मुल्क आगे की बजाय वो पीछे की तरफ जा रहा है। हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी होगी कि सूद का जल्द अज जल्द खात्मा हो। पाकिस्तान के सरकारी दस्तावेज़ात में इंटरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक ये कौम मुसलसल महंगाई का रोना रोती है। हुक्मरान तबके की शाखर्चियाँ हैं, उसके ऊपर कोई भी कट लगाने के लिए तैयार नहीं होता। रुपए की कीमत के अलावा हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता है। स्टेट बैंक के अंदर हमारा कंट्रोल कम है, IMF का ज़्यादा है। तो हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी कहाँ चली गई? कौम के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो जमात इस्लामी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सहाफ़ी हज़रात और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, आज मेरे साथ यहाँ पर मौलाना सलीमुल्लाह अरशद साहब मौजूद हैं, जो जमात इस्लामी ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान के अमीर हैं, और हमारे भाई मोहतरम एजाज़ आवान साहब मौजूद हैं, जो यहाँ पर डी ख़ान में किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे खुशी है कि डेरा इस्माइल ख़ान की सहाफ़ी बिरादरी यहाँ पर मौजूद है। वैसे भी जब हम यूनिवर्सिटी के दौर में डेरा इस्माइल ख़ान आते थे तो ये एक ऐसा स्टेशन है डेरा इस्माइल ख़ान हमारे सूबे का कि जहाँ के लोकल अखबारात भी लोग बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, और यहाँ का प्रेस क्लब भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के प्रेस क्लब्स में एक अहम मकाम रखता है। तो मैं इन तमाम अपने सहाफ़ी बरादरी का, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, हमें इज़्ज़त दी है, और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है मुल्क की मईशत के ऊपर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो मुल्क के मौजूदा हालात है और मुहतरम सिराजुल हक़ साहब की जो आमद है उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा। किसी भी मुल्क के तरक्की के इशारे मालूम करने के लिए 4 चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं। उसमें एक उस मुल्क का अदालती निज़ाम है कि वो कैसे काम कर रहा है। इसके साथ साथ उस मुल्क की मईशत है, उस मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल है, और उस मुल्क की खारिजा पॉलिसी है। अगर ये 4 इंडिकेटर्स मस्बत जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, आवाम के फलाह और बहबूद के लिए उसके इक़दामात हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न है। और अगर ये 4 इशारे और 4 इंडिकेटर्स इसमें कमज़ोरी आ रही है, पीछे की तरफ जा रहे हैं, और आवाम के ऊपर इसके मनफी असरात है, तो ये मुल्क अगर ऐलानात करे, खुशनुमा नारे ईजाद करे, ये तरक्की नहीं है, ये तनज़्ज़ुली है और ज़वाल की तरफ ये मुल्क जा रहा है। इसलिए हम अगर मौजूदा और साबिक़ा हुकूमतों का जायज़ा इन 4 इशारियों की बुनियाद पर ले लें तो हमें ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हमारा मुल्क आगे की बजाय वो पीछे की तरफ जा रहा है। मैं ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे इस जलसे का इन्वान है वो सूद के हवाले से जो हालिया वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला आया है, और बड़ा तारीख़ी फ़ैसला आया है, वाज़ेह और दो टोक रोड मैप उन्होंने हुकूमत को दे दिया है। 28 अप्रैल को जो 26 रमज़ानुल मुबारक का दिन बनता था, उसी दिन वफाकी शरई अदालत ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के आईन में आर्टिकल 227 के मुताबिक जो भी कानून साजी होगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई कानून साजी नहीं होगी। और आर्टिकल 38F के मुताबिक हुकूमत की और रियासत की ज़िम्मेदारी होगी कि सूद का जल्द अज जल्द खात्मा हो। इसी तरीके से आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 129(3) के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान सूद के ख़ात्मे के लिए बतदरीज और पायदार इक़दामात करेगी। इन्हीं दफ़ात को बुनियाद बनाकर वफाकी शरई अदालत ने 28 अप्रैल
26 رمضان المبارک کو اپنا تاریخی فیصلہ سنایا، اور یہ کیس 2003 میں شروع ہوا تھا۔ جماعت اسلامی اس کے اندر شریک رہی، تنظیم اسلامی شریک رہی، اور ملک کے کچھ اور نامور علماء اور شخصیات نے بھی اس کے اندر حصہ لیا۔ ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی جدوجہد کو سلام کرتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال کے اندر پاکستان سے سود کا خاتمہ ہوگا، اور یہ کام عدلیہ نہیں کرے گی، یہ کام حکومت کرے گی۔ حکومت ایسے اقدامات کرے گی کہ پاکستان ربا فری کنٹری بن جائے، سود کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئندہ جو بجٹ ہوگا 2 جون 2022 کے بعد پاکستان کے سرکاری دستاویزات میں انٹرسٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، اور حکومت کو 5 سال کا موقع دیا ہے۔ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد کچھ لوگ اور کچھ ادارے وہ اس پر مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ معیشت اس کے بغیر کیسے چلے گی۔ ظاہر ہے جو لوگ اس کے خلاف آ رہے ہیں ان کی پوری تربیت سودی نظام کے اندر ہوئی ہے، ان کی پوری ایجوکیشن سودی نظام کے حوالے سے ہوئی ہے، ان کی پوری سوچ اور فکر وہ سودی معیشت کے اندر اٹکی ہوئی ہے، تو اس کے بغیر وہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اس ملک کے اندر سود کے بغیر نظام کیسے چلے گا۔ اس لیے وہ جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس طرح ملک کے نامور علماء کرام نے منصورہ کے اندر ایک بیٹھک کی اور اس کا اعلامیہ جاری کیا کہ کوئی بینک، کوئی ادارہ، حکومت، کوئی سیاسی پارٹی اس فیصلے کے خلاف سود کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جائے گی تو ہم اس کے خلاف تحریک کا آغاز کریں گے، اور ایک ایسی تحریک کا آغاز کریں گے کہ لوگ 1977 کی تحریک کو بھول جائیں گے، لوگ پاکستان کے اندر چلنے والی سابقہ تحریکوں کو بھول جائیں گے، پورے عوام کو اس کے پشت پر کھڑا کریں گے، پورے عوام کو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے میدان کے اندر لائیں گے، اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ پاکستان کے مسائل کی جو جڑ ہے وہ سودی معیشت ہے۔ پاکستان بننے کے بعد آج تک یہ قوم مسلسل مہنگائی کا رونا روتی ہے، قومیں ترقی کر رہی ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم جب معیشت کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں حکمرانوں کے؟ ہمارے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ معیشت کے اوپر بوجھ ہے، پیٹرول کو مہنگا کرو، معیشت کے اوپر بوجھ ہے، گیس کو مہنگا کرو، بجلی کو مہنگا کرو، اور مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے ملک کے اندر، اور پھر ہم بجٹ کے اندر کٹ لگاتے ہیں۔ تو کس چیز کے اوپر لگاتے ہیں؟ سب سے پہلا کٹ جو ہمارا لگتا ہے، جو ملک کی ترقی کے لیے بنیاد ہے، وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ ہم ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ ہم اسکول اور کالجز کے اندر پڑھنے والے غریب بچوں کے اوپر ان کے بجٹ کو کم کرتے ہیں۔ ہم تعلیمی بجٹ کے اوپر پہلا وار لگاتے ہیں، اور اس کے بعد صحت کے اوپر ہم وار لگاتے ہیں کہ اس سے ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ جو اصل جگہ ہے وہ سودی نظام اور ملک کے اندر جو حکمران طبقے کی شاخرچیاں ہیں اس کے اوپر کوئی بھی کٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے گزشتہ 1 سال کا، بلکہ گزشتہ عرصے کا اگر آپ پورے 5-6 سال کا جائزہ لے لیں تو ان 5-6 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک چیز کی قیمت کم ہوئی ہے اور وہ پاکستانی روپیہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں بتدریج اس کی قیمت کم ہوتی گئی، اور اب صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے روپے کی وہ قیمت۔ افغانستان جو جنگ کے اندر مسلسل رہا ہے اس کی کرنسی کی قیمت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ بھوٹان اور نیپال بھی ہم سے آگے چلے گئے، اور ہم ایک زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ روپے کی قیمت کے علاوہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ عام عوام کے اوپر مسلسل بوجھ ہے۔ ہم بجلی جو عام عوام استعمال کرتے ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کرنے سے پھر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ گزشتہ 3 سال اور 8 مہینے میں ہمارے 5 وزرائے خارجہ آئے ہیں، اور ان 5 وزرائے خارجہ نے آنے کے بعد پہلی کوشش یہ کی ہے کہ وہ IMF کی طرف چلا جائے۔ یہ اس سودی معیشت کے اثرات ہیں۔
کہ ہمارا معاشی نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے اسٹیٹ بینک کو وہ IMF کے حوالے کر دیا گیا. اب تو موجودہ حکومت بھی اعتراف کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اندر ہمارا کنٹرول کم ہے، IMF کا زیادہ ہے. تو ہماری آزادی اور خود مختاری کہاں چلی گئی؟ یہ جو موجودہ حالیہ اپوزیشن بنی ہے، PTI کی حکومت، جو غلامی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، انہوں نے یہ غلامی کی زنجیر اپنے گلے کے اندر ڈالی ہے. یہ تو انہوں نے اپنے گلے کے اندر ڈالی ہے کہ IMF کو وہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے اور IMF کو ملک کے سفید اور سیاہ کا مالک بنا دیا ہے. وہ فیصلے اب وہ کرتے ہیں، ہمارے حکمران اب وہ فیصلے نہیں کرتے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں جو غیر ملکی قرضوں کے اوپر ہم نے سود ادا کیا ہے، 5 ارب 80 کروڑ روپے غیر ملکی قرضوں میں ہم نے سود کے مد میں ادا کر دیے ہیں. اور اس وقت جو ہماری کل GDP ہے، پاکستان کی کل GDP کا 48.7% جو 2900 ارب روپے بنتے ہیں، وہ سود کی مد میں چلا جاتا ہے. قوم کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے. قوم کے پاس صرف ایک آپشن ہے اور وہ جماعت اسلامی ہے. ہم نے ثابت کیا ہے اس صوبے کے اندر ہمارے پاس کچھ وزارتیں رہی ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وزارتیں رہی ہیں اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. اور اس کا اقرار احتساب عدالت نے بھی کیا، اس کا اقرار نیب نے بھی کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے وزراء کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے. ہمارے وزراء نے کوئی چکر نہیں لگائے عدالتوں کے، کوئی نیب کے چکر نہیں لگائے، کوئی جیل کے اندر نیب کے کیسز کے اندر نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے اور ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے. ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے. انشاءاللہ ہم ملکی وسائل کے ساتھ، اس قوم کی دولت کے ساتھ عشر اور زکوٰۃ کا نظام رائج کریں گے. ہم ملکی وسائل کے ساتھ ان لوگوں سے اپیل کریں گے اور اپنے اس ملک کو آگے بڑھائیں گے. اور جو لوگ کرپشن کی بنیاد پر، ان کے خلاف نعروں کی بنیاد پر آئے تھے، وہ خود کرپشن کے اندر ملوث پائے گئے، وہ خود ہر طرح کے کرپشن میں موجود تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم جماعت اسلامی کو موقع دے دے. ہمارے 10 جون کے جو جلسہ ہے یہاں بعد نماز عصر حق نواز پارک میں، اس کے لیے آپ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. اور انشاءاللہ یہ جو تحریک ہوگی، ڈی خان کے عوام سے میری اپیل ہے کہ یہاں پر اس پروگرام میں آپ شریک ہو، اس پروگرام کو دیکھیں، محترم امیر جماعت کو سنیں، ان کے ایجنڈے کو سنیں. اور انشاءاللہ آپ کو امید کی ایک کرن نظر آئے گی. جو اب عوام مایوس ہو چکے ہیں، انشاءاللہ جماعت اسلامی کی صورت میں ان کو امید کی کرن نظر آئے گی اور جماعت اسلامی کے اوپر وہ انشاءاللہ اعتماد کریں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب ساتھیوں کا، صحافی حضرات کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس وقت ہمارے اس پروگرام کو کور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ.